बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चे रात को दूध मांगते तो मेरी बीवी फीडर में पानी डालकर दे देती और वो चुप करके पी लेते। मुझे यही लगता था कि इसने दूध दिया है, जबकि मेरी अम्मा ने सारी चीज़ों को ताला लगा कर रखा होता और सारे पैसे मैं अम्मा को दे देता था, क्योंकि वो कहती थी मैं घर चला रही हूँ। एक दिन मैं काम से लौट रहा था कि मेरी नज़र कचरे के ढेर पर पड़ी, जहाँ से मेरा बेटा ब्रेड उठा रहा था। मुझे देखकर बोला, मामा को भूख लगी है। तो मेरा दिमाग घूम गया और इसे लेकर घर पहुंचा तो सामने, मामा, भूख लगी है, फीडर दे दो ना। मेरे छोटे बेटे ने नींद से उठकर अचानक फीडर मांगा तो मेरी बीवी ने घबरा कर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, हाँ हाँ देती हूँ, तुम लेट जाओ। बेटा मेरी तरफ देखने लगा तो मैंने इसे अपने पास बुला लिया और कहा, यहीं पर फीडर लाकर दे दो, मैं खुद इसे पिला देता हूँ। मैंने बेटे को उठाकर अपनी गोद में लेटा लिया। वो मेरे साथ मस्ती करने लगा। मेरा बेटा 2.5 साल का था, मगर निहायत चुस्त चालाक था, अपनी उम्र से कई गुना ज्यादा समझदार था। वो मेरे साथ खेलने लगा तो मेरी बीवी भी बराबर में आकर पहलू में लेट गई। फीडर इसने खिड़की के पास रख दिया था। खेलते खेलते इसने फीडर मांगा तो वो कहने लगी, चलो पहले जाकर अपनी जगह पर लेट जाओ, फिर फीडर पी लेना। मुन्ना मुंह बनाते हुए मेरी गोद से निकला और अपनी जगह पर जाकर लेट गया और फीडर पीने लगा। मैंने कहा, मुझे पकड़ा देती फीडर, मैं खुद पिला देता। इसका मेरे पास बैठने को था, मगर तुमने इसे दूर भेज दिया है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा पड़ी और बोली, इतनी लंबी जुबान है इसकी, हर बात का इसके पास पहले से ही जवाब मौजूद होता है। तो फीडर खुद नहीं पी सकता, इसके लिए बाप को नखरा क्यों दिखा रहा है। इसकी बात सुनकर मैं हंस दिया और कहा, अच्छा, तो मेरी बीवी को जलन हो रही है कि मैं अपने प्यारे बेटे के साथ क्यों खेलने लग गया। मेरी बात सुनकर वो भी हंसने लगी। अगले दिन मैं जल्दी काम पर चला गया, मगर जाने से पहले अपनी सारी तनख्वाह माँ के हाथ में रख दी। अम्मा जान, ये लीजिए पैसे, घर के तमाम खर्च की जिम्मेदारी आपकी है, आप देख लीजिएगा और नसरीन को जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो भी दे दीजिएगा। नसरीन, तुम्हें जो भी चाहिए अम्मा को बता देना। मैंने अम्मा और अपनी बीवी दोनों को मुखातिब किया और काम के लिए निकल गया, मगर जाने से पहले मैंने नसरीन के चेहरे पर छाई हुई मायूसी ज़रूर देखी। नसरीन बड़ी साबिर शाकिर औरत थी, हमेशा मुस्कुराती और खुश रहती थी। हर दुख सुख में इसने मेरा साथ दिया था, कभी किसी गम में मुझे अकेला नहीं छोड़ा था। घर के जितने मसाइल होते वो मुझे हमेशा अच्छा मशवरा देती थी। इसके चेहरे पर मैंने आज तक मायूसी नहीं देखी थी। अब इस वक्त इसके चेहरे पर छाई यासियत मुझे बुरी तरह डिस्टर्ब कर रही थी। काम में दिल नहीं लग रहा था, न जाने ऐसा क्या हो गया था कि अचानक ही इसकी खूबसूरत मुस्कान गम में बदल गई थी। मैंने सोचा, आज काम से जल्दी घर चला जाऊंगा और अपनी बीवी का दिल बहलाऊंगा। इसे कहीं बाहर घुमाने ले जाऊंगा। अरसा हुआ था इसे बाहर नहीं लेकर गया था। शायद इसने यही सोच रखा हो कि मैं इस बार इसे बाहर ज़रूर लेकर जाऊंगा। मगर अम्मा को सारी तनख्वाह पकड़ाते देखकर वो समझ गई होगी कि मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। हालांकि मेरे पास कुछ पैसे मौजूद थे जो बोनस के मिले थे। मैंने सोच रखा था इन्हीं पैसों से नसरीन को शॉपिंग करवाऊंगा। जब मैं घर आया तो अम्मा मौजूद नहीं थी, जबकि नसरीन घर के कामों में मसरूफ़ थी। इसने वॉशिंग मशीन लगा रखी थी और कपड़े धो रही थी। मुझे देखते ही इसके चेहरे पर खुशगवार हैरत उभरी और वो कहने लगी, आज आप जल्दी घर आ गए, आपको भी फुर्सत मिल गई। मैं मुस्कुरा दिया और कहा, हाँ, जल्दी से अपना काम निपटा लो, फिर तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले जाऊंगा और खाना भी हम बाहर से ले आएंगे। खाना बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर वो खुश हुई। मेरी दरिया दरिया दिली देखकर नसरीन भी खिल उठी थी और जल्दी जल्दी घर के काम निपटाने लगी। मुझे भूख महसूस हो रही थी। मैंने नसरीन से कहा, मुझे खाने के लिए कुछ ला दो, या फ्रिज में फ्रूट होंगे तो जूस बना दो। मेरी बात सुनकर नसरीन घबरा गई और कहने लगी, अच्छा, बना देती हूँ,
یہ تھوڑے سے کپڑے دھو لوں۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور چارپائی پر لیٹ گیا۔ نسرین نے میرے سامنے سارے کپڑے دھو لیے تھے مگر ابھی تک جوس بنا کر نہیں لائی تھی۔ مجھے پیاس بھی لگ رہی تھی، دل کر رہا تھا کہ فوراً کچھ مل جائے تو کچھ کھا پی لوں تاکہ بھوک اور پیاس دونوں ختم ہو جائے۔ میں نے نسرین کو دوبارہ آواز دی اور کہا مجھے جوس بنا دو یا فروٹ لے آؤ، میں فروٹ کھا لیتا ہوں۔ نسرین کہنے لگی اچھا ابھی یہ کپڑے سمیٹ کر رکھ دوں پھر لے آتی ہوں، اور وہ دوبارہ کام میں لگ گئی۔ میرے سامنے اس نے گھر کے سارے کام نمٹا لیے اور خود بھی تیار ہو گئی تھی مگر مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا تھا۔ ایک طرح سے مجھے اس پر غصہ ہی آنے لگا تھا کہ شوہر کب سے بھوکا آیا ہے، کھانے کو کچھ مانگ رہا ہے مگر اسے توفیق ہی نہیں ہو رہی۔ گھر کے کام نمٹانے کی پڑی ہوئی ہے یا اپنی تیاریوں کی، اسے شاپنگ پر جانا میری بھوک پیاس سے زیادہ ضروری لگ رہا تھا۔ میرا دل بری طرح سے خراب ہوا اور میں نے اسے کہا مجھے کچھ کھانے کو دو گی یا نہیں؟ یار اتنی ہمت نہیں ہے کہ باہر سے کچھ جا کر کھا لوں۔ اگر پتہ ہوتا کہ جلدی آ جانے پر ایسے بھوکا پیاسا بیٹھنا پڑے گا تو آرام سے آفس میں ہی بیٹھتا۔ دوپہر کا کھانا تک نہیں کھایا میں نے۔ نسرین میری بات سن کر شرمندہ سی ہو گئی اور کہنے لگی میں آپ کو کچھ کھانے کو دے دیتی ہوں لیکن اماں آ جائیں، میں نے گڈو کو بھیجا ہوا ہے، اماں کو بلا کر لائے۔ تب میرا دماغ خراب ہو گیا۔ میں نے کہا اماں کا مجھے کھانے پینے کی کوئی چیز دینے سے کیا تعلق ہے؟ تم میری بیوی ہو، میرے کھانے پینے کا خیال رکھنا تمہارا فرض ہے۔ اماں تو آ کر مجھے کچھ کھانے کو نہیں دیں گی نا؟ پہلے بھی تو گھر کا کھانا وغیرہ تم ہی بناتی ہو۔ اچھا رہنے دو یار، میں خود ہی جا کر کھا لیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں کچن کی طرف بڑھا جبکہ نسرین اور بھی زیادہ بوکھلا گئی اور مجھے بازو سے پکڑ کر کچن میں جانے سے روکنے لگی۔ نہیں نہیں آپ کچن میں مت جائیں، میں خود دیتی ہوں۔ لیکن مجھے اس پر اچھا خاصا غصہ آ چکا تھا اس لیے خود ہی کچن میں چلا گیا۔ مگر جب گیا تو اگلا منظر دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ فریج، کھانے پینے کے راشن والے دراز، ہر ایک چیز کو تالا لگا ہوا تھا، کوئی بھی چیز کھلی نہیں تھی۔ کچن سے باہر بھی کھانے کو کچھ موجود نہیں تھا۔ میں نے حیران نظروں سے نسرین کی طرف دیکھا اور کہا تم کچن میں ہر چیز کو تالے لگا کر رکھتی ہو، کس کی پردہ داری ہے، کس سے تالے لگاتی ہو؟ تب اس نے سر جھکا لیا اور کہنے لگی تالے میں نے نہیں اماں نے لگائے ہیں، اس کی چابیاں انہی کے پاس ہوتی ہیں۔ میں اتنی دیر سے اماں کا انتظار کر رہی تھی اور اسی لیے آپ کو کھانے کو کچھ بھی نہیں دیا تھا۔ لیکن اماں کچن کو تالا کیوں لگاتی ہیں؟ میری سوئی وہیں پر اٹکی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں پتا کیوں لگاتی ہیں، اماں آئیں گی تو ان سے ہی پوچھ لیجیے گا۔ نسرین کہتے ہوئے کچن سے چلی گئی تھی۔ اس بار اس کا لہجہ تھوڑا تلخ بھی ہوا تھا اور زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس نے مجھ سے ایسے تلخ لہجے میں بات کی تھی، ورنہ تو وہ ہمیشہ بہت پیار سے بات کرتی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے کانوں میں رس گھول رہی ہو۔ میں بے تابی سے اماں کا انتظار کرنے لگا۔ اماں آئیں تو میں نے فوراً سوال کیا کہ اماں کچن کی ہر چیز کو تالا کیوں لگا کر رکھا ہے؟ آپ نے تو کھانے پینے کو بھی باہر کچھ نہیں چھوڑا۔ کیا مجھے بتا سکتی ہیں کہ کس سے پردہ داری ہے؟ کھانے پینے کی چیزیں کس سے چھپائی جاتی ہیں؟ گھر میں آپ کے، میرے، نسرین اور بچوں کے علاوہ ہوتا ہی کون ہے؟ کوئی ملازمہ تو آتی نہیں جو آپ یہ سوچ کر تالا لگا دیتی ہیں کہ کہیں کوئی ملازمہ راشن چرا کر نہ لے جائے۔ میں نے سیدھا اماں سے سوال کیا تو اماں گڑبڑا گئی مگر پھر فوراً سنبھل گئی۔ کہنے لگی میں پڑوس میں جا رہی تھی اور تمہاری بیویوں کے سیر سپاٹوں کا نہیں پتہ ہوتا، کبھی بھی منہ اٹھا کر کسی کے بھی گھر چل دیتی ہے۔ میں نے سوچا کچن کو لاک لگاتی ہی جاؤ، باہر کا دروازہ تو ویسے بھی کھلا ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی گھر کے اندر گھس آئے اور راشن چوری کر کے لے جائے۔ اماں کی عجیب منطق میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ نسرین تو کہیں آنے جانے سے اتنا گھبراتی تھی لیکن میں بات کی گہرائی میں نہیں اترا اور اماں سے چابی لے کر فریج سے فروٹس نکالے اور کھانے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ نسرین اور بچوں کو بھی دیے۔ بچے ایسے رغبت سے فروٹ کھا رہے تھے جیسے پہلی بار دیکھ رہے ہوں۔
ان کے نادیدے پن پر مجھے غصہ آیا۔ میں نے کڑی نظروں سے نسرین کی طرف دیکھا اور کہا، تم کیسی تربیت کر رہی ہو بچوں کی؟ کیسے بھوکوں کی طرح ہر چیز پر ٹوٹ پڑے ہیں؟ اگر میں کسی کے گھر ہوتا تو میری کیا عزت رہ جاتی؟ ایسے کر رہے ہیں جیسے پہلی بار فروٹ دیکھے ہوں۔ پلیز کچھ اچھے طریقے سے ان کی تربیت کرو۔ نسرین شرمندہ ہو کر سر جھکا کر کہنے لگی، دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی، بچوں کو بھی اچھے سے سمجھا دوں گی۔ تب میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ آج دوپہر میں جلدی گھر آ گیا تھا، مگر میرا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا اور اب دل بھی نہیں کر رہا تھا کہ نسرین کو شاپنگ پر لے جاؤں، مگر اس سے پہلے ہی کہہ چکا تھا اب انکار کر دیتا تو اس کا دل برا ہو جاتا، اس لیے چپ چاپ اس کے ساتھ چلا آیا تھا۔ مگر سارا وقت میں اماں کے کچن کو تالے لگانے اور بچوں کے بھوکوں کی طرح ٹوٹ کر کھانے کے بارے میں سوچتا رہا۔ جو کچھ میرے ذہن میں آ رہا تھا وہ بہت ہی زیادہ عجیب تھا۔ میں یہ سب سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ ہم دیر رات کو دیر گئے گھر واپس آئے۔ نسرین اور بچے بہت خوش تھے۔ ان کی خوشی دیکھ کر میرا بھی موڈ بہتر ہو گیا تھا۔ اماں گھر پر ہمارا انتظار کر رہی تھی، وہ ہمارے ساتھ نہیں گئی تھی۔ میں نے باہر سے لایا ہوا کھانا ان کے آگے رکھا تو انہوں نے آرام سے کھایا اور کہنے لگی، بہت تھک گئے ہو گئے، جا کر آرام کر لو اور یہ فضول خرچیاں کم کیا کرو، مہنگائی کا دور ہے، آج بچے چھوٹے ہیں، کل بڑے ہو جائیں گے تو خرچے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے سوچ سمجھ کر خرچ کیا کرو۔ اب تمہاری نئی نئی شادی تو نہیں کہ اس طرح کے نخرے بیوی کے اٹھاتے پھر رہے ہو۔ نسرین کے سامنے ہی مجھے اچھی خاصی باتیں سنا دی تھی۔ میں چپ چاپ کمرے میں آ گیا۔ نسرین پہلے ہی کمرے میں آ کر بچوں کو سلا رہی تھی۔ چھوٹے بچے نے فیڈر مانگا تو نسرین کچن میں چلی گئی تاکہ فیڈر دھو کر دودھ لے سکے۔ بچہ پیچھے سے ضد کرنے لگا اور رونے لگا۔ میں نسرین کو بلانے کے لیے کچن میں آیا تو دیکھا برتن دھو کر صاف کر کے رکھ رہی تھی۔ میں دروازے پر کھڑا ہو کر اس کی کارروائیاں دیکھنے لگا۔ اس نے مجھ پر دھیان نہیں گیا تھا۔ اس نے پانی سے فیڈر بنایا اور اس کا ڈھکن لگا کر جیسے ہی پلٹی، مجھے دروازے میں دیکھ کر لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کب آئے اور مجھے آواز کیوں نہیں دی؟ وہ صاف بوکھلا گئی۔ میں نے کہا، بس ابھی آیا تھا، منا رو رہا تھا اور بار بار فیڈر کی ضد کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، اچھا چلتے ہیں۔ میں نے اس سے یہ بات چھپا لی تھی کہ میں نے اسے فیڈر میں پانی بھرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں چپ چاپ اس کے پیچھے چلا آیا۔ اس نے منی کو چارپائی پر لٹایا، اس کے ہاتھ میں فیڈر دیا۔ منی نے فیڈر پکڑ کر منہ میں ڈال لیا اور آرام سے پینے لگا۔ میں حیرت سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ فیڈر میں پانی تھا، یہ بات میں اچھے طریقے سے جانتا تھا اور منا آرام سے پی رہا تھا جیسے وہ پانی پینے کا ہی عادی ہو۔ اس کا مطلب تھا کہ نسرین روز منی کو فیڈر میں پانی بھر کر دیا کرتی تھی اور وہ روز پانی پی کر ہی سوتا تھا۔ یہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ مجھے کچھ دن پہلے کا واقعہ یاد آیا جب منا میرے پاس سونے کی ضد کر رہا تھا۔ نسرین نے فیڈر وہیں کھڑکی میں رکھ دیا تھا، میرے پاس نہیں لے کر آئی تھی۔ میرا دل مزید برا ہونے لگا تھا کہ نسرین بچوں کو پانی کے فیڈر بھر کر کیوں دیتی تھی، انہیں دودھ کیوں نہیں دیتی تھی۔ اگلے دن میں نے چھٹی کرنے کا ارادہ کیا۔ پورا دن میں دیکھتا رہا مگر دودھ والا آیا ہی نہیں تھا۔ ڈبے کے دودھ کی چائے بنی تھی اور پھر رات کو نسرین نے ویسے ہی پانی کے فیڈر بھر کر منی اور گڈو کو دے دیے تھے اور وہ بھی چپ چاپ پی کر سو گئے تھے۔ میں اتنا کماتا تھا، اتنی اچھی میری سیلری تھی، مگر اس کے باوجود میرے بچے دودھ کو ترستے تھے، بلکہ پانی کو ہی دودھ سمجھ کر پی لیا کرتے تھے۔ مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جلد ہی اماں سے بات کرتا ہوں اور نسرین کو الگ سے خرچہ دیا کروں گا تاکہ وہ بچوں کے لیے دودھ وغیرہ لے سکے۔ شاید اماں نے ہی دودھ والے کو منع کر دیا ہوگا کیونکہ وہ کچھ عرصہ پہلے دودھ میں پانی ملانے کی شکایت کر رہی تھی۔ میں جانتے ہوئے بھی اماں کے بارے میں کچھ برا نہیں سوچنا چاہتا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ میرے سامنے اماں کی ایسی حقیقت آنے والی ہے جو میری آنکھوں سے ان کی محبت کی ساری پٹیاں ہٹا کر ایک ایسا رخ دکھائے گی جسے دیکھنے سے پہلے شاید میں مر جانا پسند کرتا۔ اب میں اکثر آفس سے جلدی گھر آ جایا کرتا تھا
وہ مجبوراً فریج کا لاک کھولتی تھی اور فروٹس دیتی تھی۔ میں اکثر یہ بات نوٹ کرنے لگا تھا کہ کچن کی راشن والی جگہ پر اور فریج پر ہمیشہ تالا لگا ہوتا، چابی ہمیشہ اماں کے پاس ہوتی، نسرین کے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا۔ سب کچھ اماں نے اپنے ہاتھ میں سنبھال رکھا تھا، ہر چیز پر گہری نظر رکھتی تھی، یہاں تک کہ بچوں کے کھانے پینے پر بھی پابندی تھی۔ ٹھیک ہے، تھوڑا کنجوسی سے کام لے رہی تھی، شاید مستقبل کے لیے پیسے بچا رہی تھی، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ میرے بچوں کو ہی بھوک کی مار دیتی۔ انہیں ایک ایک چیز کے لیے ترساتی تھی۔ کیا فائدہ ایسے پیسوں کا جو مستقبل کے لیے سنبھال کر رکھے جائے مگر حال ہی تباہ کر دے؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا، مگر اماں سے کچھ کہنے کی ہمت پھر بھی نہیں کر سکا، کیونکہ میں اپنی ماں کے سامنے زبان نہیں چلانا چاہتا تھا، نہ ان کے سامنے برا بننا چاہتا تھا، نہ یہ برداشت کر سکتا تھا کہ وہ مجھ سے ناراض ہوں۔ بچوں کے لیے میں شام کو خود ہی دودھ لے آیا کرتا تھا اور فروٹس بھی خود ہی کھلانے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ میں اپنے گھر کی چیزیں خود ہی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ایک دن ایسا واقعہ ہوا جس نے میری برداشت کی تمام حدیں توڑ دیں اور میں اماں کے سامنے چیخ پڑا۔ اس دن میں آفس سے جلدی گھر آ گیا تھا۔ راستے میں جو خالی پلاٹ پڑتا تھا وہاں میری نظر پڑی تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے کلیجے پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ وہاں میرا بیٹا گڈو کچرے کے ڈھیر سے بریڈ کے ٹکڑے صاف کر کے نکال رہا تھا، پھر انہیں ایک شاپر میں ڈال کر تیزی سے گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور غصے سے کہا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیوں کوڑا چھان رہے ہو؟ اس میں سے کھانے کی چیزیں کیوں نکال رہے ہو؟ گھر میں تمہیں کس چیز کی کمی ہے، مجھے بتاؤ۔ تبھی گڈو کہنے لگا، ماں بیمار ہے اور اسے بھوک لگی ہے، اس لیے اس کے لیے بریڈ لینے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ایمرجنسی ہو۔ میں بھی اس کے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ میرا دل اس وقت بہت بری طرح سے دکھا ہوا تھا۔ میں گھر آیا تو ایک اور قیامت کا منظر نے میرا انتظار کیا تھا۔ نسرین بخار سے تپ رہی تھی اور وہ زمین پر گری تھی۔ میری بیٹی آشی نے نسرین کو سہارا دے کر بٹھا رکھا تھا، جبکہ گڈو ماں کے منہ میں پانی میں بھگو کر بریڈ کے ٹکڑے ڈال رہا تھا جنہیں وہ مشکل سے کھا رہی تھی۔ ایک دم اسے الٹی آئی تو سارا کھایا بریڈ اس کے منہ سے نکل گیا تھا۔ اماں سامنے کونے میں چارپائی ڈالے یہ منظر دیکھ رہی تھی، مگر ایسے انجان بن کر بیٹھی تھی جیسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہو۔ میں وہیں دفتر کا بیگ پھینک کر فوراً نسرین کے پاس پہنچا۔ نسرین، نسرین، کیا ہوا ہے تمہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ نسرین نے میری طرف دیکھا، رونے لگی، بچے بھی رونے لگے، کہنے لگے اماں بیمار تھی، ڈاکٹر نے روٹی کھانے سے منع کیا تھا، تو ہم نے دادو سے کہا کہ بسکٹ یا بریڈ دے دیں، مگر دادو نے صاف منع کر دیا اور کہا تمہاری ماں ڈرامے کرتی ہے، اس لیے اسے روٹی کھلاؤ۔ میں یہ بریڈ ڈھونڈ کر لایا تھا مگر اماں کو الٹی آ گئی، اماں نے یہ بریڈ بھی نہیں کھایا۔ بابا، اماں مر تو نہیں جائیں گی؟ میرے بیٹے نے یہ کہا تو میں نے اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لگایا اور غصے سے کڑی نظروں سے اماں کی طرف دیکھا۔ میں فوراً نسرین کو ہسپتال لے گیا، جہاں ڈاکٹر نے کہا غذائی کمی کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو رہی ہے اور اگر وقت پر دیکھ بھال نہ کی گئی تو ان کی جان کو خطرہ ہے۔ میں یہ سب سن کر ششدر رہ گیا تھا۔ میں وہ آدمی تھا جس نے اپنے گھر میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی تھی، مگر اس کے باوجود میری بیوی اور بچے ایک ایک چیز کو ترستے تھے اور غذائی کمی کا شکار تھے۔ واپسی پر میں نے فروٹس اور جوس لے آیا تھا، کھانا پیک کروایا، گھر آ کر اپنے بچوں کو کھلایا اور پھر اماں کے پاس چلا گیا تاکہ ان سے پوچھ سکوں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ میں نے نسرین کی حالت کے بارے میں اماں کو بتا دیا تو انہوں نے اس بات کو زیادہ سنجیدہ نہ لیا، کہنے لگے اس عورت کو ویسے بھی ڈرامے کرنے کی عادت ہے، میں نے ایک ایک روپیہ اکٹھا کر کے رکھا ہے، میں دیکھ بھال کر خرچ کرتی ہوں، تم دیکھنا ایک دن تمہاری کوئی نہ کوئی چیز ضرور بناؤں گی۔ میں غصے میں کہنے لگا، اماں آج کے بعد میں آپ کو صرف آپ کا خرچ دوں گا، گھر کا خرچ میں خود چلاؤں گا۔ نسرین مجھے راستے میں بتا چکی تھی کہ اماں انہیں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دیتی، ایک ایک چیز کے لیے ترساتی ہے۔
حد سے زیادہ کنجوسی کرتی ہے۔ اس کے بعد میں اپنے گھر کا سارا نظام خود چلانے لگا۔ آہستہ آہستہ ہمارے سارے مسائل دور ہوتے چلے گئے۔ میری بیوی اور بچے خوش رہنے لگے، بچوں کی عادتیں بدل گئی تھیں، اور اب اماں بھی ٹھیک رہتی ہے کیونکہ شاید انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے۔